کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم، بیٹھ جاؤ تم. یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے یہ؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل ہے یہ؟ قوالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید وسیم باپو اور آپ دیکھ رہے غلام مولا علی چینل. آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ شبیر برکاتی اور مفتی سیاح صاحب میں اسٹیج کے اوپر لڑائی ہوئی اور اس کے بعد کفیل انور صاحب کی کال ریکارڈنگ بھی سنیں گے کہ کفیل انور نے کیا کہا. آئیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیج کے اوپر لڑائی ہوئی. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور کفیل بھائی کیا حال ہے؟ جی سب اللہ کا کرم ہے، دعا ہے اب آپ آئیے لوگوں کی. کفیل انور دیکھ صاحب کی رہا بھی تھا کال سوشل ریکارڈنگ میڈیا سنتے پہ جو ہیں. چل رہا ہے، کیا معاملہ تھا یار؟ بہت زیادہ طول پکڑ لیا ہے یہ تو. میں توحید بھائی کیا بتاؤں آپ کو. دیکھیے اصل آدمی کو صرف ایک طرفہ نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اصل حقیقت اس کی کچھ اور ہے. اور وہ جلسہ جو ہے وہ پورنیہ کے علاقے میں ہوا ہے. مفتی صاحب قبلہ کا گاؤں وہاں سے مطلب گھر جو ہے 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری پہ، وہاں 15 سے 20 منٹ کے راستے پر مفتی صاحب قبلہ کا گاؤں ہے. جی. اور اس جلسے کی صدارت قاضی سیمانچل حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ محمدیہ عربی کالج کے جو پرنسپل ہیں، یہاں سنجیدہ آدمی ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں. اسٹیج پر علماء ہیں، سب ہے. اور شبیر بھائی سے مفتی صاحب قبلہ کی کئی ملاقات ہو چکی ہے.
कई दफा, जी तकरीबन 10-15 मुलाकात है शब्बीर बरकाती से जी मुफ्ती साहब की। और दूसरी चीज ये है कि घंटों घंटे वो बैठे हैं, एयरपोर्ट पर रहे हैं साथ, रूम में रहे हैं साथ, रूम जी में आप बैठे हुए हैं, रूम में बैठ करके शब्बीर बरकाती के साथ खाना खा रहे हैं। जी अगर इस्लाह करनी थी तो आप उस वक्त भी इस्लाह कर देते। चलिए हटाइए, अगर वो इस्लाह कबूल नहीं कर रहे थे तो आपका गांव था, जी आप गांव के लोगों को बुला करके मना कर देते कि इसमें काजी सीमांचल हैं, उलमा हैं बड़े बड़े, तो शब्बीर बरकाती को ना बुलाओ। आप क्यों खड़े हुए थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो लोगों को मना कर देते। जी तो या शब्बीर नहीं, जब शब्बीर आ रहा था तो मुफ्ती साहब किबला जब जान रहे हैं कि वो वैसा पढ़ रहा है तो मुफ्ती साहब किबला नहीं आते। और मुफ्ती साहब किबला जब वहाँ आए तो शब्बीर ने उस दिन, आप देखिएगा, शब्बीर ने उस दिन जो अपना मतलब अपनी साबिका रीत और रिवायात से वो पढ़ता है, हाँ हाँ, वो तो उस दिन जर्रा बराबर उसने वो हरकत नहीं की है। और आप वीडियो गौर से देखिएगा, यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है लाइव। जी तो वो, मैं जब शब्बीर बैठा है तो मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब किबला की तरफ इशारा करके बताया हूँ कि बड़े अदब के साथ पढ़िएगा, काजी सीमांचल है। जी और वल्लाहिल अज़ीम शब्बीर को उठाने से पहले मैंने ये कहा है आवाम से मुखातिब होते हुए कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं शब्बीर बरकाती से माइक ले लूंगा। जी ये आज भी रिकॉर्ड पर है। जी दिलवर भाई के पढ़ने के बाद मैंने खुद कहा कि मेरा दिल चाहता था कि मुफ्ती शहरियार साहब किबला की तकरीर पहले होती, बाद में शब्बीर बरकाती पढ़ते। जी ये अभी भी रिकॉर्ड में है, मतलब ये सब हादसा होने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जी जो आज भी लाइव चैनल पर मौजूद है। उसके बाद शब्बीर भाई पढ़े और जैसा होता है, शब्बीर ने जैसे पढ़ करके बैठे, आवाम बिल्कुल जाने लगी, ऐसा लगा कि पूरा जलसा खाली हो गया। गुस्सा आएगा किसी को भी, लेकिन जब इलाका था हजरत का या मुफ्ती साहब किबला फहरिस्त बना रहे थे तो उसमें ही ये कर लेते। तीसरी चीज ये थी कि जब मतलब इस्लाही मकसूद थी तो मुफ्ती साहब किबला को इस्लाह का भी, ऐसे तो है नहीं कि मुफ्ती साहब किबला जाहिल हैं, बड़े आलिम हैं, तारीख शरिया के खलीफा हैं, हाँ, जमान सदियों से स्टेज की दुनिया पर हैं। जी इससे पहले मुफ्ती साहब उसको कलवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात में जाकर के बिहारियों को गाली देगा, ये नचनिया है। वो स्टेज पर बैठा हुआ है शब्बीर। उसके बाद कह रहे हैं कि माइक छीन लीजिएगा, इसको छीन लीजिएगा तो मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात खानी पढ़ देगा। उछल कूद करता है, उसकी आवाज की नकल उतार रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये था तौहीद भाई कि गांव हजरत का है, इलाका हजरत का है, कम से कम मेहमान की हैसियत से उसको इतना जलील तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब आप हमसे बेहतर हजरत जानते हैं, उलमा जानते हैं कि मुफ्ती साहब किबला जानते हैं कि हुजूर की तबलीग का तरीका क्या था, इस्लाह का तरीका क्या था। जो लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब सही किया है, ये किया, क्या कलवा बोलना कहीं से रवा है किसी इंसान को? कुरान को कहता है वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, किसी के वला तनाब, कुरान तो डायरेक्ट कहता है वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब बिसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान। जी मुस्लिम शरीफ की 17 से ज्यादा हदीसें हैं सिर्फ नरमी से गुफ्तगू करने पर। जी हुजूर ने फरमाया किसी की इस्लाह करो तो मखदूम बिहार, मकतूबात 2 सदी में मखदूम बिहार का पूरा खत है इस्लाह के हवाले से। जी तो इस्लाह का भी एक ऐसा, वो भी ऐसे लोग नहीं है कि अगर आप मोहब्बत के साथ इस्लाह, बुजुर्गों ने इस्लाह की है तो लोगों ने कबूल किया है। अब आप कलवा कह करके किसी की इस्लाह कीजिएगा तो कोई इस्लाह कबूल करेगा? जी तो गुजराती कफील भाई वो जो कह रहे हैं कि कमरे में इस्लाह करनी चाहिए थी, तो जैसे कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि गलती अगर स्टेज पे हुई है तो जो है इस्लाह भी स्टेज पर ही होना चाहिए, कमरे में क्यों हो? नहीं, ये कोई वैसा इंसान नहीं था जो पोशीदा इंसान था कि जिसकी गलती मतलब जाहिर ना हो। जी जिसकी गलती तो जाहिर है ना उसकी, जब उसकी गलती जाहिर है तो आप पहले तो सूरत ये थी कि मना कर देते कि शब्बीर को ना बुलाओ, शब्बीर रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। पहली सूरत यही थी कि आप अपने आप को बचाते। जो दुनिया जानती है कि वो किस अंदाज से पढ़ता है, लोग नाचने लगते हैं, ये कर। मैं शब्बीर की हमायत में वल्लाही लज़ीम नहीं बोला हूँ, मैं इसलिए बोला हूँ कि सिर्फ इसलिए कि कलवा, गुजराती, नचनिया वो बैठा हुआ है। हुजूर का मिंबर इज्जत के लिए, किसी को जलील करने के लिए हुजूर का मिंबर नहीं है। जी
اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میرا صرف اتنا. میں نے مائک میں 3 دفعہ کہا حضرت چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیے گا ہمارے ہاتھ میں 3 دفعہ مائک آئے گا حضرت چھوڑ دیجئے. میں نے حضرت کے پیر بھی ڈال مطلب انگلی کیا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد میرا جب مجھ کو برداشت نہیں ہوا شبیر رونے تو میں نے شبیر کو اٹھایا. میں نے کہا کہ آپ چلیے روم میں. جب وہ جانے لگے تب مفتی صاحب قبلہ کہتے بیٹھو تم سے کیا بات کریں، تم پاگل ہو. شبیر کو نہیں، شبیر ایسا کہہ رہا ہے کہ حضرت میری بات سنیے. ہاں وہ شبیر نے کہا کہ حضرت میری بات سنیے. تمہاری بات کیا سنوں، تم پاگل ہو، یہ ہو وہ ہو. جی اب بتائیے کہ ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں، گاؤں آپ کا ہے، علاقہ آپ کا ہے، کم سے کم محبت کے ساتھ اسے ایک بات کر لیتے. جی جی اور ویڈیو میں آپ دیکھیے گا جب وہ حضور مفتی اعظم کا کلام پڑھ رہا تو قاضی سیمانچل بھی رو رہے تھے. وہ پیر صاحب مجاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو رہے تھے. ہم نے مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے یا کسی ہمیں صرف اس بات سے دل شکنی ہوئی کہ اصلاح. اب فرعون جیسا ظالم اور سرکش بادشاہ خدائی تک کا دعویٰ کر چکا. اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر. جا کر کے نرمی سے بات کریں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے. فرعون کا جرم دنیا کے سامنے نہیں تھا، اجاگر تھا دنیا کے سامنے. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ نرمی سے بات کرو حضرت موسیٰ اور ہارون سے. جی جی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث میں نہیں ہے کہ شخص آ کر کے مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر دیا، حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی. حضور کے بستر پر آ کر کے پاخانہ کر دیا، حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہی ہمارے لیے مقصد حیات ہے. جی لیکن کچھ لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں مطلب بات وہیں تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جب سوشل میڈیا پہ لے آئے کل سے فیس بک اور یوٹیوب ایک دم جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، 2 طبقہ ہو گیا ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ میرا جارحانہ انداز جو تھا وہ غلط تھا. جی ہاں لیکن میری بات میں اس پر ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کے لیے مجھ کو اس انداز میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اور مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں کہ میں ان کی کیسی عزت کرتا ہوں، ان پر میرا پورا مضمون ہے مفتی صاحب قبلہ پر. جی لیکن توحید بھائی ہمیں صرف اس بات مفتی صاحب قبلہ کئی جگہ مطلب لوگوں کے اس طرح سے کیے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ مفتی صاحب کے گاؤں میں، اور آپ پوچھ لیجئے گا شبیر بھائی سے اگر آپ کی بات ہوگی تو شبیر رو رہے تھے بیٹھ کر کے 15 منٹ تک اس کو ذلیل کیے ہیں. رات میں بات ہوئی ہے ان سے 15 منٹ تک توحید بھائی ذلیل کیے ہیں. 15 منٹ تک میں 3 دفعہ ان کی پیر کو ہاتھ ڈالا ہوں، مائک میں بولا ہوں کہ حضرت چھوڑ دیجئے. جب وہ لے کر جب برداشت نہیں ہوا تو میں لے کر کے جانے لگا. جب وہ اس کو پاگل یہ کہنے لگے. ہمیں اب کوئی جاہل جو لوگ مطلب تبصرہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو کلوہ کہنا کیا یہ اسلام ہے. جب وہ ظاہری کسی کو گجراتی کسی کے شہر کو لے کر کے یہ کیا یہ اس پر الزام نہیں ہے شبیر پر کہ گجرات میں جا کر کے وہ بہاریوں کو گالی دے گا. گالی کیوں دے گا انسان؟ وہ تو کل الزام نہیں ہے مفتی صاحب جلسے میں بولا کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے رات میں. ارے بھائی پورے لوگ علاقے کے اور مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ اتنے مؤدب باوقار مستند عالم ہیں کہ مطلب وہ خود بیٹھے ہوئے تھے پیچھے. وہ خود بیٹھے ہوئے مفتی شعیب عالم ہے، مفتی معین الدین چترویدی ہے وہاں کی. اور یہ جو ہے پہلے عوام اٹھی ہے. جی پہلے عوام سے تقریباً 15-20 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں مفتی صاحب قبلہ کو. جب میں دیکھا کہ عوام سے لوگ کھڑے ہیں تب میں شبیر کو لے کر کے جانے لگا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے کچھ کہا، میں نے صرف ہلکا ہلکا مائک میں کہا کہ حضرت چھوڑ دیجیے، انگلی کا اشارہ کیا. جب عوام سے سامنے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا نا آپ کو پورا کلیئر ہوگا. میں پوری رات میں 2 یا 3 دفعہ بولا ہوں کہ تقریر سنیے آپ لوگ. اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے اور دلبر بھائی کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہو. یہ میں برسر عام کہا ہوں کہ اگر میرے ذمہ فہرست رہتی تو میں مفتی صاحب قبلہ کی تقریر بیچ میں کرواتا، لیکن کمیٹی والوں کا مطلب کی فہرست ہے تو مجھے اس حساب سے چلنا پڑے گا. یہ میں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے شبیر کے پڑھنے سے پہلے کہ اگر شبیر کے پڑھنے کے وقت میں آپ نے ہلہ ہنگامہ کیا یا ناچ کود کیا تو میں مائک لے لوں گا. شبیر سے میں مختار ہوں. یہ آن دا ریکارڈ بیان ہے یہ. جی لیکن آپ کے اوپر جو الزام یہ آ رہا ہے کفیل بھائی کہ آپ جو کھڑے ہوئے تھے وہ طریقہ آپ کا غلط تھا. میرا طریقہ غلط تھا لیکن مفتی صاحب قبلہ کا طریقہ صحیح تھا اصلاح کا.
میں 15 منٹ سنا ہوں بیٹھ کر کے. میں تو وہ بھی بول رہا ہوں کہ میرا انداز بہت غلط تھا, وہ مفتی صاحب قبلہ کیا ہو, لیکن میں بیٹھے بیٹھے نا اتنا سن چکا تھا. میری ذات سے مفتی صاحب قبلہ کو پہلے نہ کبھی تکلیف تھی اور نہ مجھ کو تکلیف تھی, نہ میرا معاملہ تھا وہ. جی میرا معاملہ بھی کچھ نہیں تھا. لیکن میں نے صرف اس لیے کہ جب وہ کلوا گجرات میں جا کر کے بہاریوں کو گالی دے گا, اس کو کھول لیجیے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھا پڑھے گا, نیتنیا ہے یہ, میں کہہ رہا تھوڑا چلا بھی جاتا وہ, اس کے بعد بولتے آپ, بات صحیح ہے, تھوڑا اتر جاتا وہ تب بولتے آپ. یہ آپ کو حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات, کوئی کون ایسا شخص ہو جائے مفتی صاحب کی عزت نہیں کرے گا. آپ روم میں بیٹھ کر کے اس کی اصلاح کرتے کہ آپ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اصلاح کے بعد وہ کبھی پوری زندگی ایسے نہ پڑھتا. صحیح بات ہے. بزرگوں نے اصلاح نہیں کی ہے. کسی کو گالی دے کر کے کبھی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. جب قرآن کا اسلوب ہے, اس اسلوب پر کوئی اصلاح قبول کرے گا. جو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کا لفظ ہے قرآن میں. جی وہ شعر ہے نا کہ جس سے بڑھ جائے مرض ایسی دوا کس کام کی. ہاں, علی بھائی کا شعر ہے. ہاں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, فرعون جیسے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھلے عام, کیا فرعون کا گناہ کھلا ہوا نہیں تھا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا نرمی سے بات کرو؟ جی کیا مسلم شریف کی کئی حدیثیں ہیں. آقا علیہ السلام, حضرت جلیل سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. مخلوق بہار فرماتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کرو تو ایسے کرو جیسے 2 ماہ کے بچے پر ہاتھ کا شفقت ڈال رہے ہو. یہ مکتوبات 2 صدی میں ہیں. جی چلیے خیر, اور سب خیریت سے سب بڑھیا الحمدللہ. وہی دیکھا میں نے, میں بولا دیکھو کیا معاملہ تھا. جو ہے تھوڑا بہت معلوم پڑا. کل شبیر بھائی سے بات کرنے کی کوشش کیا, لیکن وہ جو ہے اندر تھے. قریب بہت لمبا انہوں نے سفر کیا تھا, وہاں سے باغ ڈوگرا سے دلی سے لکھنؤ سے پھر گونڈا آئے تھے. تو اس سے ملاقات مناسب نہیں ہو پائی. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تھی, میں کہا باقی سے تبصرہ معلوم میں بھی مصروف تھا. کل سے اصل بہن کی شادی تھی. کس لیے جلسہ تھا جی, کیا نام سے یہ جلسہ تھا, کس لیے تھا یہ؟ اصلاح ایمان و عمل کانفرنس. تو مفتی صاحب نے اصلاح ایمان و عمل مدرسے کی دستار بندی کا جلسہ تھا یہ. اچھا. اور میں نے شبیر سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اشارہ کر کے لیکن مفتی زبیر عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی ناتبہ حرکت نہیں کیجیے گا. میں بیٹھا کے کہہ چکا ہوں, اب وہ کیا بھی نہیں ہے کچھ. تو وہ تو عوام پیسہ لٹا رہی تھی, اس پہ جو تھا وہ بھی جو لٹا رہی تھی اس کو بھی بیٹھوایا ہوں. دیکھ لیجیے آپ اس جلسے میں. وہ بھی علماء نے, مفتی شعیب صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ تان کر کے بیٹھائے ہیں اس کو. نہیں, میرے ساتھ غالباً 3-4 جگہ تھے شبیر بھائی, تو انہوں نے اپنے نعت کے دوران ہی کہا کہ آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں پر فتوے لگتے ہیں اور ہم پر فتوے لگتے ہیں. میں آپ جانتے ہیں ہزار سینکڑوں جلسے میں آپ کے ساتھ پڑھا ہوں. میں تقریر کو کتنی فوقیت ہے. جی بالکل. میں اس جلسے میں خود کہا ہوں کہ جلسے والوں نے فہرست غلط بنائی ہے. اگر میری فہرست ہوتی تو میں مفتی صاحب اللہ کی تقریر پہلے کرواتا. کیونکہ انہیں کو سننے کے لیے پبلک رکی ہوئی تھی زیادہ تر. ظاہر سی بات, میں کہا کہ 2:30 بجے آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب قبلہ علاقے کے گاؤں کے ہیں, مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے کروا دیجیے, شبیر کو لاسٹ میں دے دیے. گاؤں کے لوگ نہیں مانے, میں بیٹھا کر کے بتایا ان لوگوں کو, میں اور دلبر بھائی کو. اور جگہ چھوٹی تھی, پبلک بہت زیادہ تھی, اسی لیے بیچ بیچ میں وہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اب تک کیا کم تھا کہ عوام لڑ رہی تھی, اب عالم دین بھی لڑنے لگے. اس میں سب سے بڑی غلطی عوام کی ہے اور اس کے بعد پروگرام رکھنے والے کی ہے. اگر مفتی صاحب کو بلایا ہے تو سب سے پہلے مفتی صاحب کو مائک دینا چاہیے, اور اس کے بعد خصوصی جو ناطقہ ہوتا ہے ان کو مائک دینا چاہیے, کیونکہ عوام بیٹھے رہے گی. یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا. اللہ رحم کرے.